नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान साहब को क्यों बुलाया। इस मामले पर एक बहुत बड़ी और तहलका खेज खबर क्या है। बनीगाला में एक अहम शख्सियत क्या पैगाम लेकर पहुंची, 90 मिनट तक वहां क्या कुछ होता रहा, दो जनरल्स की कहानी क्या है और शहबाज शरीफ को क्या नाकाबिले यकीन झटका लगा है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान साहब को क्यों बुलाया और दो जनरल्स की कहानी क्या है। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और सबसे हैरान कुन खबर से आगाह करते हैं। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताज़ा तरीन खबर है और इस एक खबर से पूरी सियासी सूरत हाल का रुख तब्दील होकर रह गया है। अब पहली मर्तबा इस खबर के मुतल्लिक बहुत ही मानीखेज किस्म की मालूमात सामने आई हैं। पहले इन मालूमात पर कभी कोई बात नहीं की गई थी, लेकिन अब ये मालूमात सामने आ चुकी हैं। ये एक ऐसी खबर है जिसका ताल्लुक बराह रास्त इमरान खान साहब से है। इसी खबर का ताल्लुक बराह रास्त शहबाज शरीफ से भी है और इस खबर में अब एक बहुत बड़ा और एक तहलका खेज इंकशाफ किया गया है। ये ऐसा इंकशाफ है जो इससे पहले कभी भी नहीं किया गया था। इन इंकशाफात में सबसे पहले 9 कोर कमांडर्स की बात करते हैं, क्योंकि इन 9 कोर कमांडर्स के हवाले से जो खबर आई थी उस मामले पर भी अब एक तहलका खेज इंकशाफ किया गया है और पहली मर्तबा ऑफिशियल सतह पर यानी बाज़ाब्ता तौर पर फौज की आला तरीन क़यादत की जानिब से इस हवाले पर बात की गई है। तो मामला यह है कि अब एक नई और बहुत बड़ी खबर सामने आई है। ये खबर एक ऐसे वक्त में सामने आई जब बहुत बड़ा एक दावा किया गया था और इस दावे में 9 कोर कमांडर्स का जिक्र हुआ था और बहुत वसूख के साथ इन 9 कोर कमांडर्स के मुतल्लिक एक इतला दी गई थी। इस इतला में और इस खबर में यह दावा किया गया था कि इमरान खान साहब ने जब वो वज़ीर आज़म थे और उनका आखिरी दिन था तो उस आखिरी दिन में शाम के वक्त उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को बरतरफ करने का हुक्म जारी कर दिया था और उसके बाद 9 नए फौजी ओहदेदारों की तकर्री की थी। यानी तासुर ये था कि 9 नए कोर कमांडर्स की तकर्री कर दी थी और इन 9 नए कोर कमांडर्स को हेलीकॉप्टर में वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने का कहा गया था इस खबर के मुताबिक। लेकिन जब ये हेलीकॉप्टर वज़ीर आज़म हाउस पहुंचा, वहां पर उतरा, तो इसमें से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज हमीद बाहर निकले और यूं दावा यह किया गया कि इमरान खान साहब हैरान रह गए कि उनके मुकर्रर करदा नए 9 कोर कमांडर वज़ीर आज़म हाउस क्यों नहीं पहुंचे और उनकी जगह आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज हमीद किस तरीके से वज़ीर आज़म हाउस आ गए। फिर यह दावा किया गया कि चूंकि खुद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल नदीम अंजुम वज़ीर आज़म हाउस पहुंच गए थे, इसलिए फौज ने आर्मी चीफ को बरतरफ करने की इमरान खान साहब की कोशिश को नाकाम बना दिया। लेकिन अब पहली मर्तबा फौज ने इस पर एक बाज़ाब्ता बयान जारी किया है और DGISPR ने अब पहली मर्तबा ये कहा है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा या कोई और फौजी ओहदेदार या DGISI 9 अप्रैल को कतन वज़ीर आज़म हाउस नहीं गए थे। यानी जिस दिन के मुतल्लिक ये दावा किया गया कि जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद ने वज़ीर आज़म हाउस पहुंचकर फौज के सरबराह को बरतरफ करने की साजिश नाकाम बनाई थी, अब उस खबर को बेबुनियाद और झूठा करार दिया गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी खबर
آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق بھی ہے اور ان کی جانب سے عمران خان صاحب کو بلانے کے حوالے سے ایک تہلکہ خیز خبر آئی ہے۔ پہلے آپ کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق جو بہت بڑی خبر ہے اس سے آگاہ کرتے ہیں اور پھر جنرل باجوہ اور عمران خان کی ملاقات کے متعلق جو خبر ہے اس پر بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب پہلی مرتبہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک بہت بڑا اعلان کر دیا گیا ہے اور یہ اعلان ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب پورے ملک میں عمران خان صاحب کی آواز پر لوگ سڑکوں پر نکل رہے تھے اور پشاور کا ایک ایسا ریکارڈ توڑ جلسہ ہوا جس نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ اسی پوری سچویشن میں فوج کے جو 2 سابق جنرلز ہیں ان کی مبینہ آڈیو ٹیپس سامنے آ گئیں، ان کے مبینہ آڈیو کلپس سامنے آ گئے اور ان 2 جنرلز میں ایک جنرل ہارون اسلم شامل ہیں جو شہباز شریف کی حکومت پر سخت تنقید کر رہے ہیں، اسے ایک امپورٹڈ اور کرپٹ حکومت قرار دے رہے ہیں اور یہ سب کچھ وہ چھپ کر نہیں کہہ رہے بلکہ اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے شہباز شریف کی نئی اور امپورٹڈ حکومت پر تنقید کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جنرل اعجاز ایوان کی ایک مبینہ آڈیو سامنے آئی جس میں وہ شہباز شریف کی حکومت کو امپورٹڈ اور کرپٹ حکومت کہہ رہے ہیں اور اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں۔ اب ان دونوں کی جو مبینہ آڈیوز ہیں یہ جب سامنے آئیں تو بہت زیادہ پھیلیں اور ان سے تاثر یہ ملا کہ یہ دونوں جو جنرلز ہیں یہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر بھی تنقید کر رہے ہیں، عسکری قیادت کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جب بیرونی سازش ہو رہی تھی تو ان جنرلز نے یعنی پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے انہوں نے اس بیرونی سازش کو روکنے میں اپنا کردار ادا کیوں نہیں کیا۔ اب ان دونوں جنرلز نے یعنی جنرل ہارون اسلم نے اور جنرل اعجاز ایوان نے اپنی آڈیو ٹیپس کو تو جعلی قرار دیا ہے لیکن حکومت کے امپورٹڈ ہونے پر اور کرپٹ ہونے پر ان کا جو موقف تھا وہ اب بھی برقرار ہے اور یہ اب بھی اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس حکومت پر یعنی شہباز شریف کی حکومت پر تنقید کر رہے ہیں اور اسے ایک کرپٹ اور امپورٹڈ حکومت ہی قرار دے رہے ہیں۔ بہرحال اب اس پوری صورتحال میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک بہت بڑی اور تہلکہ خیز خبر آئی ہے اور پہلی مرتبہ اعلیٰ ترین سطح پر اس حوالے سے معلومات دی گئی ہیں اور اب پہلی مرتبہ یہ کہا گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے اور 29 نومبر 2022 کو اپنے وقت پر ریٹائر ہو جائیں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کا اعلان کر دیا ہے لیکن یہاں اہم ترین خبر یہ ہے کہ اگلا آرمی چیف کون بنے گا کیونکہ پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے یہ تقرری بہت زیادہ اہم ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اگلے آرمی چیف کی جو تازہ ترین سینیورٹی لسٹ ہے اس میں جنرل عاصم منیر اس وقت سر فہرست ہیں، وہ گجرانوالہ کی کور کمانڈ کر چکے ہیں۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا اس وقت سینیورٹی لسٹ میں دوسرے نمبر پر موجود ہیں، وہ راولپنڈی کی کور کمانڈ کر رہے ہیں، اس سے پہلے چیف آف جنرل سٹاف رہ چکے ہیں۔ چیف آف جنرل سٹاف آرمی چیف کے بعد سب سے اہم عہدہ سمجھا جاتا ہے۔ جنرل اظہر عباس تیسرے نمبر پر ہیں سینیورٹی لسٹ میں، اس وقت چیف آف جنرل سٹاف ہیں، اس سے پہلے راولپنڈی کے کور کمانڈر رہ چکے ہیں۔ جنرل نعمان محمود سینیورٹی لسٹ میں چوتھے نمبر پر ہیں، پشاور کی کور کمانڈ کر چکے ہیں اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کے پشاور کے کور کمانڈر جنرل فیض حمید 5ویں نمبر پر ہیں اس سینیورٹی لسٹ میں اور ان 5 جنرلز میں سے ممکنہ طور پر ایک کو 29 نومبر 2022 کو آرمی چیف اور ایک کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی مقرر کیا جائے گا۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے عمران خان صاحب کو کیوں بلایا اور فوج نے اب پہلی مرتبہ امریکہ سے آنے والے دھمکی آمیز خط کے متعلق کیا تہلکہ خیز بیان جاری کیا ہے۔
پہلی مرتبہ فوج کی جانب سے اعلیٰ ترین سطح پر اس دھمکی آمیز خط کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اور اس بیان سے عمران خان صاحب کے موقف کی مکمل حمایت ہو گئی ہے۔ یہ بیان ایک اعلیٰ ترین سطح کے اجلاس کے حوالے سے دیا گیا۔ اس اجلاس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی شریک تھے۔ اسی اجلاس میں DGISI جنرل ندیم انجم بھی موجود تھے، اور اسی اجلاس میں پاکستان کی دیگر مسلح افواج کے سربراہان بھی موجود تھے، اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی اس اجلاس میں شرکت کر رہے تھے۔ اب اس اجلاس کے متعلق DGISPR سے ایک پیچیدہ سوال کیا گیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ کیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے، DGISI جنرل ندیم انجم نے اور دیگر مسلح افواج کے سربراہان نے یہ فیصلہ کیا تھا سول حکومت کے ساتھ مل کر کہ امریکی ناظم الامور کو طلب کیا جائے گا؟ کیا یہ فیصلہ جو ہوا تھا اس میں جنرل باجوہ، جنرل ندیم انجم اور فوجی سربراہان کی رضامندی شامل تھی؟ تو اس پر DGISPR نے کہا کہ ہاں، یہ ایک مشترکہ فیصلہ تھا، یعنی جنرل باجوہ اور پوری فوج کا بھی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ یہ فیصلہ تھا کہ امریکی ناظم الامور کو طلب کر کے احتجاج کرنا چاہیے۔ لیکن DGISPR کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس اعلامیے میں سازش کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، یعنی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیے میں۔ لیکن جو یہاں پر الفاظ میں اب بولنے لگا ہوں، ان کو بڑے ہی غور سے سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اعلامیہ بطور صحافی میرے پاس بھی موجود ہے، اس اعلامیے میں یہ لفظ استعمال کیے گئے تھے کہ یہ جو مراسلہ ہے، یہ جو کمیونیکیشن ہے، یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں کھلی مداخلت ہے۔ یہ الفاظ میں دہرا رہا ہوں کہ جہاں جنرل باجوہ، جنرل ندیم انجم موجود تھے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں، اس کے اعلامیے میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ یہ مراسلہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں کھلی مداخلت ہے، اور یہ مداخلت کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ اب اگر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ مراسلہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، تو مداخلت تو ظاہر ہے کہ ایک بیرونی سازش ہی ہوتی ہے۔ اس لیے ایک تاثر اب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ یہ کوئی سازش نہیں تھی، یہ مراسلہ، یہ تاثر شاید کوئی زیادہ مناسب نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی اور تہلکہ خیز خبر اور بھی ہے، اور اس خبر میں بھی فوج نے خان صاحب کا جو موقف ہے اس کی تائید کر دی ہے، کیونکہ خان صاحب کے جو مخالف حلقے ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے ایک خطرناک ترین جو فیصلہ تھا وہ اکیلے کر لیا، اس پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے مشاورت نہیں کی، DGISI سے مشاورت نہیں کی، وزارت خارجہ سے مشاورت نہیں کی، اور تنہا عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا اور پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچایا۔ یہ عمران خان صاحب کے جو مخالف حلقے ہیں اس قسم کی تنقید کر رہے تھے۔ لیکن اب فوج نے اس پر بھی ایک باضابطہ بیان جاری کیا ہے، DGISPR نے اس پر ریئیکٹ کیا ہے، کیونکہ جو حلقے یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے روس کا دورہ کرنے کا فیصلہ از خود کیا، کسی کو اعتماد میں نہیں لیا، آرمی چیف سے یا فوج سے مشورہ نہیں کیا، لیکن اب DGISPR نے کہا ہے کہ روس کے دورے کا جو فیصلہ تھا پرائم منسٹر عمران خان کا، یہ مشاورت سے کیا گیا تھا، آرمی کے ساتھ اس پر مشاورت ہوئی تھی، لیکن اس وقت کسی کو نہیں پتا تھا کہ جیسے ہی عمران خان وہاں پر پہنچیں گے روس اور یوکرائن کی جنگ شروع ہو جائے گی۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی اور تہلکہ خیز خبر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور شہباز شریف کے متعلق بھی ہے۔ یہ خبر شہباز شریف کے ایک پیغام کے بارے میں ہے۔ شہباز شریف نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایک پیغام بھیجا تھا۔ اس پیغام کو بھیجنے سے پہلے شہباز شریف بڑے پرجوش تھے، بہت ایکسائٹڈ تھے، بہت ہی زیادہ مطمئن ہو گئے تھے، اور ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اب انہوں نے پاکستان کے فوجی حلقے جو ہیں اپنے ساتھ آن بورڈ کر لیے ہیں۔ لیکن پھر ایک ایسا کام ہو گیا
جس پر وہ حیران پریشان رہ گئے، کیونکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ شہباز شریف کے پیغام کے باوجود ان کی حلف برداری کی تقریب میں نہیں آئے۔ لیکن اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کی ایک وجہ بیان کی ہے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ جس دن شہباز شریف کی تقریب حلف برداری تھی اس دن آرمی چیف کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور اس دن وہ آفس بھی نہیں آئے۔ لیکن یہاں اہم ترین بات یہ ہے کہ بہت سے حلقے یہ سمجھتے ہیں اور ان کا ایک قوی تاثر یہ ہے کہ اس نئی امپورٹڈ حکومت کے متعلق جو عوامی جذبات تھے، جس طریقے سے عوام ناراض نظر آتی تھی، تو ان عوامی جذبات کو دیکھتے ہوئے جنرل باجوہ نے شہباز شریف کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت نہیں کی۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے عمران خان صاحب کو کیوں بلایا اور اس حوالے سے کیا تہلکہ خیز اطلاعات گردش کر رہی ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اطلاع ہے، یعنی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے عمران خان صاحب کو بلانے کی اطلاع، یہ ایک ایسے وقت میں سامنے آئی جب عمران خان صاحب نے اپنے تاریخی اور ریکارڈ توڑ جلسوں میں فوج سے بھی کچھ سوالات کیے۔ ان میں سے کچھ سوالات ڈائریکٹ کیے گئے، کچھ سوالات ایسے تھے جو خان صاحب نے انڈائریکٹ کیے، لیکن سب کو پتا تھا کہ ان کا اشارہ فوج کی جانب تھا۔ ان سوالوں میں خان صاحب نے تاثر یہ دیا کہ بیرونی سازش کو روکنے میں نیوٹرل رہنا کوئی اچھا آپشن نہیں تھا، اور فوج یہ بھی سوچے کہ موجودہ امپورٹڈ اور کرپٹ جو حکومت ہے یہ ہمارے ایٹمی اثاثوں کی حفاظت کیسے کر سکتی ہے، کیونکہ جن بیرونی عناصر اور بیرونی قوتوں کی وجہ سے یہ حکومت آئی ہے، یہ حکومت تو ان بیرونی عناصر کے مفادات کا تحفظ کرے گی۔ اسی طرح عوام بھی اداروں کے ساتھ شکوے شکایات کر رہے تھے۔ اب اس پوری صورتحال میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران خان کے متعلق بہت بڑی اطلاع آئی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ دعویٰ بھی کیا اور یہ الفاظ بھی بولے کہ جنرل باجوہ کے اور عمران خان صاحب کے ذاتی سطح پر بہت اچھے تعلقات بھی ہیں۔ لیکن اب ایک بہت بڑی خبر اور بھی آئی ہے، اور یہ خبر اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، اور اطلاع اب یہ آ رہی ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے عمران خان صاحب کو افطار پر دعوت دی ہے۔ اس اطلاع کے مطابق اس افطار کی دعوت میں کچھ اور لوگوں نے بھی شریک ہونا تھا، لیکن اب تک یہ فیصلہ عمران خان صاحب کی جانب سے نہیں کیا گیا کہ کیا وہ جنرل باجوہ کی اس افطار کی دعوت میں جائیں گے یا نہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔